अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से लाइव मुशाहिदा फरमा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं। और इसके अलावा वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए से भी आप हमारे प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक साइट भी है कि जिससे आप 24 घंटे आप हमारे नशरियात को भी मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं और साथ साथ चूँकि हम खुशबख्ताना करबला मुक़द्दसा में हैं तो करबला मुक़द्दसा की आब और हवा और तमाम अहवालात से भी, तमाम हालात से भी आप आगाही हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी है कि जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे प्रोग्राम्स को और करबला मुक़द्दसा को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। यकीनन इंसान ने जब बशरियत की खिलकत की तो उसका मकसद अपनी मारिफत थी और यकीनन मारिफत इलाही वो रुतबा है कि जिससे इंसान नीचे से यानी पस्त मकाम से, कि जहाँ जिस पस्त मकाम से इंसान खल्क़ हुआ यानी ख़ुद एक नजिस नुत्फ़े से इंसान की नासूती वजूद की खिलकत हुई और उसके बाद ये इंसान अगर मारिफत इलाही के लिए गामज़न हो जाए, साई शुरू करे, कोशिश शुरू करे तो ये इंसान इस मकाम पस्त से मकाम बाला तक, ऊला मकाम तक, बुलंदियों तक ये शख्स जा सकता है मारिफत इलाही के ज़रिए से। तो गोया कि अल्लाह के अगर कलाम को पढ़ लिया जाए और उसके ऊपर दिक्कत की जाए तो अंदाज़ा कुछ इस तरीके से होता है कि ख़ुद बशरियत की खिलकत जो मारिफत के लिए हुई है वो मारिफत के हुसूल के लिए जब वो परवाज़ करता है तो वो ऊपर से ऊपर ही जाता रहेगा और यहाँ तक कि इंसान उस मकाम तक पहुँच जाता है कि जहाँ सलमान मुहम्मदी के लिए भी, जो कि सलमान की अपनी मेहनत और वो कोशिश तलाश जो उन्होंने फरमाई और वो खुलूस, तो उसके लिए भी फिर आ जाता है कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत थी, सलमान हम अहल बैत में से है यानी आला इलियीन में से है, इलियीन में से हो गया सलमान आज से। तो यकीनन ये मर्तबा, ये वो मकाम जो उनको हासिल हुआ है, यकीनन उसकी अपनी कोशिश और ख़ुद इंसान का वो खुलूस है कि जो उस खुलूस के ज़रिए से इंसान अल्लाह तक रसाई हासिल करता है। यानी गोया के अहल बैत अलैहिमुस्सलाम वो खुदा का वो रास्ता है कि जिस रास्ते पे जाके इंसान अल्लाह तक पहुंच जाता है। यानी गोया ये इस ताबीर को कुछ इस तरीके से भी बयान किया जा सकता है कि ये कहूँ मैं कि ख़ुद अहल बैत तक रसाई अल्लाह तक रसाई है। यानी रास्ते से मुराद ये है कि जब इंसान उस रास्ते पर गामज़न हो जाए तो वो उसमें आगे जाता रहेगा यहाँ तक कि खुदा तक पहुँच जाएगा। यानी ख़ुद यहाँ पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिफत इमाम के उन्वान से कि इमाम की मारिफत क्यों ज़रूरी है, तो यकीनन ये
یہ اس معرفت کا مقصد یعنی خود معرفت امام معرفت اللہ ہے، یعنی ایک چیز ہے گویا جس کو کہا جائے، ایک چیز ہے۔ ظاہر ہے ہم جس لباس میں موجود ہے عالم ناسوت دنیا میں، تو یقیناً ہمارا لباس بھی، ہمارا جسم بھی ناسوتی جسم ہے، تو یقیناً اس طریقے سے اگر ہم اللہ کی جو کہ لیس کمثلہ شیء ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو یقیناً انسان جو ہے وہ اس مقام سے جو ہم عالم ناسوت میں ہے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ 14 ہستیاں جو ہے یہ ہمارے لیے معرفت کا وہ ذریعہ ہے کہ ان کے ذریعے سے یعنی ان تک رسائی گویا کہ اللہ تک رسائی ہے، بات جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یقیناً ہم جو توسل کرتے ہیں، توسل اہل بیت کرتے ہیں، یہ بھی گویا توسل خدا ہے، خدا سے توسل کرتے ہیں۔ یعنی خود چونکہ یہ زمانہ جو ہے بڑا سخت دور ہے اور امتحان کا دور ہے، یعنی خود غیبت امام کا دور جو ہے خود بشریت کے ساتھ ایک عظیم امتحان ہے، عظیم امتحان ہے۔ یعنی جو آخری زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ بیچارہ ہو جاتا ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ حجت خدا کی غیبت، حجت خدا کی غیبت یہ ایک سخت امتحان ہے بشریت کے ساتھ اللہ کی طرف سے، چونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے ادوار میں اہل بیت اور حجج الہی ان کا وجود ظاہراً ہر شخص گنہگار یا پرہیزگار دونوں جو ہے وہ مشرف ہوتے تھے۔ آج کا دور جو ہے وہ اس طریقے کا دور نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ امام اس طریقے سے تو غائب نہیں ہے کہ جیسے غیبت ہو جائے اور اس طریقے سے غیبت ہو کہ کوئی اندازہ بھی نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی کچھ ایسے مشکلات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ امام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ امام سب کے اعمال دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گنہگار شخص جو ہے وہ امام سے نہ خبر ہے۔ تو یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ چونکہ یہ دن جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے سے منسوب ہے، انشاءاللہ گفتگو بھی امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کا جلسہ بھی امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے انشاءاللہ کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے عزت مآب عالی جناب مولانا استاد سید غلام حسین زیدی صدف جون پوری صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے محو گفتگو رہیں گے، اور اسی مہم عنوان پہ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے۔ اور فرما رہے ہیں کہ اسٹوڈیو سے فرما رہے ہیں کہ قبلہ سے خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اہل بیت اطہار کا احسان ہے، آپ حضرات کی دعائیں شامل حال ہیں۔
مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور چونکہ یہ ایام جو تھے وہ ولادت باسعادت حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ 11 کو حضرت کی ولادت ہوئی ہے، تو اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسل سے تمام امام حسین ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم سب کی طرف سے فضل تبریک امام زمانہ علیہ السلام خدمت بابرکت پیش کی جاتی ہے۔ جی قبلہ، چونکہ ہماری گفتگو جی فرمائیں۔ قبلہ، چونکہ ہماری گفتگو 3 دن سے ہم 3 پروگرامز اور آج تیسرا پروگرام ہے، گفتگو کا سلسلہ ہمارا حضرت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال بھی میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حالات زندگی پر قبلہ اگر ایک مختصراً وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے 14 معصومین کے سلسلے میں 10ویں معصوم آپ ہیں، جی بے شک، اور رسول اللہ کے 8ویں جانشین آپ ہیں، اور دین کے ذمہ دار ہیں اپنے عہد میں، اور شریعت کے محافظ ہیں، پاسبان ہیں۔ بے شک 153 ہجری میں جی آپ کی ولادت 11ویں ذیقعد کو ہوئی تھی۔ صحیح۔ آپ کی مادر گرامی کا لقب ام البنین ہے، اور اسم گرامی نجمہ خاتون ہے، اور آپ کے والد ماجد ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ بے شک۔ اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ زمانہ منصور دوانقی کا تھا، بے شک، جو سادات کشی میں بہت شہرت رکھتا ہے، اور بڑا ظالم خلیفہ گزرا ہے خلیفہ کے سلسلے، جی لعنت اللہ علیہ۔ تو اسی کے عہد میں آپ کا ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے والد کے ساتھ جو زیادتیاں اس نے کی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے ہارون رشید نے، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ پھر بھی ہمارے اماموں میں زیادہ تر سب کو شہید کر دیا گیا، کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے۔ اللہ اکبر۔ 8ویں امام کی حیات ان معنوں میں اہم ہے کہ آپ کو عمر کا ایک طویل عرصہ ملا تبلیغ دین کے لیے، جو دوسرے ائمہ کو نہیں نصیب ہوا۔ لگ بھگ آپ 77 برس اس دنیا میں تھے، اور خدمت دین انجام دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر اس موقع پر جہاں اسلام کی مدد کی ضرورت تھی وہاں مدد کی۔ آپ کے عہد امامت کا آغاز ہارون رشید کے عہد میں شروع ہو گیا، کہ جب آپ کے والد ماجد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہید کر دیے گئے، اور کاظمین کے قید خانے میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی تدفین بھی اسی کاظمین میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو عہد امامت شروع ہوا، کیونکہ 7ویں امام کے زندگی کے آخری ایام قید و بند میں ایسے تھے کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ اکبر، کوئی آپ کا چاہنے والا رابطے میں نہیں آ سکتا تھا، اور ہر امام پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے جانشین کا تعارف کروا جائے۔ بے شک بے شک۔ لہذا 7ویں امام نے یہ اہتمام کیا کہ 8ویں امام کا تعارف اپنے اوائل عمر میں اور آپ کی ولادت کے بعد شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کی والدہ گرامی کو رسول اللہ نے خواب میں دکھایا، 7ویں امام کی والدہ کہ بی بی نجمہ سے 7ویں امام کا کر دیا جائے، اور اس کے مطابق 7ویں امام کا ہوا، اور پھر آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کے آخری 7ویں امام نے، یعنی 8ویں امام کے سلسلے میں عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ یہی حجت خدا ہے، اور یہی میرے بعد
इमामत के फराइज को अंजाम देगा। बेशक। ये एहतमाम हमें आइम्मा की ज़िंदगी में मिलता है कि जो एक इमाम दूसरे इमाम के लिए करता है, और उसके बाद आपकी जलालत कमालात का ज़हूर ज़ाहिर है कि हर इमाम विलादत के साथ ही इमाम होता है। चाहे मनसब जब भी शुरू हो तो खुदा से बातें करना और सजदे में तकबीर कहना और आसमान से तकबीरों का जवाब आना, ये सारे मंजर हमारे के साथ भी रहे। और जैसे जैसे उम्र तजावुज़ करती रही, जी। लोगों पर आपके इजाज़ और आपके असरार उलूम से वाक़फ़ियत के मरहले खुलते रहे, और सुभान जिन्होंने अल्लाह। मार्फत हासिल करना चाहिए उन्होंने मार्फत हासिल की। तो ये हमारे इमाम हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तबलीग दीन में गुजारी, सुभान और अल्लाह। इस तबलीग के हवाले से जो सबसे बड़ा काम आठवें इमाम ने किया वो अज़ादारी इमाम हुसैन को बहुत फरोग। अल्लाह अकबर। जब मामून ने आपको वलीअहद बनाया, उसके बाद भी इस अज़ादारी के फरोग में बेपनाह हिस्सा लिया और बेशक। बेपनाह काविशें की और बेपनाह कोशिशें की। जनाब देबिल खुज़ाई को नवाजते रहे, क्योंकि वो शायर अहले बैत थे, तो मुहर्रम की मजालिस में बुलाकर उनसे मरसिया पढ़वाना और जी। मरसिये का सुनना और लोगों को मतवज्जे करना, और उसके बाद एक बड़ा शरफ देबिल के लिए ये किया कि जब देबिल ने मरसिया पढ़ा तो इमाम ने उनको आवाज़ दी कि तुम हमारे नासिर, अल्लाह। यानी जो जिक्र कर रहा है अहले बैत का, उसको नासिरीन की सफ में बना। सुभान अल्लाह। और नासिर होना बहुत बड़ा मरहला। सहाबी तो कोई भी साथ रहकर हो सकता है, जी। मगर नासिर हर एक नहीं होता। बेशक। और बेशक। नासिर का मरहला बहुत अहम है, जिसको यकीनन। मासूमीन ने ज़ियारत में वाज़े किया है। अस्सलाम अलैका अंसारा दीनिल्लाह पे जी। कि मासूम सलाम करते हैं, ऐ अल्लाह के दीन के नासिरों तुम पर सलाम। और उसके बाद रसूल अल्लाह के नासिर का तस्करा, और फिर मौला अली के अंसार का तस्करा, और फिर बीबी के अंसार का तस्करा, और आखिर में मासूम के अल्फाज यही है इमाम हुसैन के अंसार के तस्करे पर कि अंसार अली अब्दुल्लाह हुसैन, आप पर मेरा सलाम। सब पर खाली सलाम है, और यहाँ पर मसला इजाफे के साथ है जो मासूम की सुभान जबान अल्लाह। से अदा हुआ। बेशक। अंसार हुसैनी, आप पर मेरा सलाम। पाक हो गया, और पाक हो गई वो सरजमीन जहाँ आपका पाक लहू बह गया। वाह। यानी ये एक शरफ अंसार इमाम हुसैन के लिए खुसूसी है। जी। और उसके बाद ये भी फरमाया कि आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। तो नासिर का दर्जा बहुत बड़ा होता है। बेशक। और देबिल जो कि मज़लूमियान करबला का तस्करा करते थे, तो आठवें इमाम ने उनसे कहा अंता नासिर होना, तुम हमारे नासिर हो। अल्लाह तो अकबर। इस एतबार से आठवें इमाम ने सबसे बड़ा मरहला ये कि आज़ादारी को बहुत फरोग दिया, बेशक। और लोगों में आज़ादारी के मसले से बड़ी बेदारी पैदा की। और उसी के साथ साथ आप हैं कि पूरी दुनिया में आज इस्लाम की शनाख्त सब्ज़ परचम से है। जी। जो इस्लामी ममालिक हैं उनके परचम में भी सब्ज़ रंग रहता है। जी। ये रंग मुसलमानों को, यानी सारे जहाँ के मुसलमानों को अगर मिला है तो ये भी मेरे आठवें इमाम के बदौलत मिला। बेशक। इसलिए कि जब मामून ने आपको वलीअहदी पेश की तो बुलाया दरबार में, तो इमाम ने कहा कि भाई तुम्हारा जो इम्तियाजी रंग है वो स्याह है, क्योंकि बनी उमैया का इम्तियाजी रंग स्याह था, और उनकी हुकूमत गोया तीसरे खलीफा उस्मानी से शुरू हो गई थी। बीच में इमाम हसन और मौला अली का 4 और 4.5 साल का दौरानिया हटा दीजिए, जी। तो उस्मान के बाद मुआविया और फिर यजीद और पूरा बनी उमैया का दौर रहा। तो उन्होंने जो इम्तियाजी निशान मुल्कों के होते हैं वो स्याह है, वही बनी अब्बास के यहाँ भी चला आ रहा था। तो आठवें इमाम ने मामून रशीद से कहा कि भाई तुम्हारा रंग स्याह है और ये रंग बनी हाशिम का रंग है, जी। हम बनी हाशिम का रंग सब्ज, सही। लिहाजा तुम परचम का रंग जो है, निशान का रंग वो सब्ज। सही। तो मामून रशीद ने फिर सारे निशान सब्ज करवा दिए, यहाँ तक के इमाम के एजाज में बगावत की। तो जो पर्दे लगाए गए वो भी सब्ज रंग के थे। जी। गोया इमाम ने एक तर्स दिया कि तुम इमाम को अगर वलीअहद भी बना दो तो इमाम कभी हुकूमत के रंग में नहीं रंगता, अल्लाह बल्कि अकबर। अपने
رنگ کو حکومت پر سونپ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام نے سب کے مرحلے کو بھی وہ کیا، اور مامون نے جو ولی عہد بنایا، کبھی کبھی بعض مورخین اس کو مامون کی نرم دلی پر اور اس پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مامون خلفائے بنی عباس میں نرم دل تھا یا اس کے دل میں ولائے اہل بیت کسی حد تک تھی، تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ جی اس لیے کہ مامون کی ضرورت تھی آٹھویں امام کی مدد، بے شک۔ کیونکہ ہارون رشید نے جب دنیا سے جانے لگا تو اس کے دو بیٹے مامون اور امین جی دونوں خلافت کے لیے لڑ رہے تھے بالکل۔ اور دونوں خلیفہ ہونا چاہتے تھے۔ تو جو امین تھا وہ عرب ماں سے تھا اور مامون عجمی ماں سے تھا، جی تو جتنے عرب سردار تھے وہ سب امین کے ساتھ تھے، اور جو عجم کے سردار ہارون رشید کے یہاں تھے وہ مامون کے ساتھ تھے۔ جی تو ہارون رشید نے ایسا کیا کہ اپنی حکومت پوری دو حصوں میں جی جو عرب کے علاقے تھے وہ امین کے حوالے کر دیے، جی اور جو عجم کے علاقے تھے وہ مامون کے حوالے کر دیے۔ صحیح۔ یہ سقیفہ کی خلافت کا ایک انجام یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک وقت میں دو خلیفہ بنا دیے۔ جی اگر آپ تاریخ سے دیکھیں تو ایک طرف مامون بھی امیر المومنین کہلا رہا تھا، دوسری طرف امین بھی کہلا رہا تھا۔ صحیح۔ تو یہ بات اگر ہم دوسرے مسلمانوں سے کہیں جی کہ سقیفہ کی خلافت فراڈ اس لیے تھی کہ وہ ذاتی خلافتیں تھیں، خلافت الہیہ نہیں تھی۔ واہ اس لیے کہ بالکل۔ خلافت الہیہ میں صرف ایک خلیفہ کا امکان ہے، 10 خلیفہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ یقیناً۔ لیکن سقیفہ سے جو خلافت چلی اس جی میں ہارون نے خلافت دو حصوں میں بانٹ دیا۔ صحیح۔ مامون بھی خلیفہ ہے اور امین بھی امین بھی خلیفہ ہے، دونوں بالکل۔ ایک وقت۔ جی تو یہاں سے یہ بالکل طے ہو جاتا ہے کہ یہ دنیاوی اور ذاتی خلافت ہے، یقیناً۔ اس کا نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے جی اور نہ اللہ سے کوئی اس کا رابطہ ہے۔ بے شک۔ دوبارہ 4 برس تک امین اور مامون کی کشمکش رہی، اور پھر امین قتل کر دیا گیا جی بالکل۔ اور مامون ہوا تو وہ بلا شرکت غیر پوری جو اس وقت کی اسلامی مملکت تھی اس کا حاکم بن گیا۔ تو جو عجم کے علاقے تھے، خاص طور پر ایران وغیرہ کے، جی وہاں کچھ موالیہ نے اہل بیت بھی تھے، اور صورت یہی تھی کہ یہاں علی کے چاہنے والے اور اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں۔ جی تو ان کو ذرا سی اپنے حق میں بہتر کرنے کے لیے اسے ضرورت تھی کہ کوئی اہل بیت کی فرد جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کو ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جائے کہ عجمی صحیح۔ لوگ بغاوت نہ کریں۔ جی تو وہ عرب کی بغاوت کو پوری طرح فروغ کر لی۔ اپنی اس مجبوری کے تحت اس نے 8ویں امام سے کہا کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیے، اور 8ویں امام نے انکار کیا کہ میں ولی عہد نہیں بنوں گا۔ صحیح۔ تو باقاعدہ مامون کی یہ دھمکی دی کہ اگر آپ ولی عہدی نہیں قبول کریں گے تو ہم آپ پر وہی زیادتی کریں گے جو ماضی کے خلفاء نے اہل بیت اطہار پر کی ہے، قتل کر دیں گے یا قیدی بالکل۔ بنا دیں گے۔ جی تو امام نے مجبوراً ولی عہدی کو قبول کیا، کیونکہ صحیح۔ اگر اب ولی عہدی قبول نہ کریں اور قتل ہو جائیں تو یہ الزام لگے گا کہ بھئی مامون کو کوئی جھگڑا بھی نہیں کر رہا تھا، بالکل۔ وہ تو ولی عہد بنا رہا تھا، لہذا امام کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ تو امام نے ولی عہدی کو قبول فرما لیا، صحیح۔ اور قبول فرمانے کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا بالکل وہی طریقہ 8ویں امام نے بھی اختیار کیا۔ جی اس لیے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی تو معاویہ سے یہی کہا جی کہ میں تیری دنیا میں دخیل نہیں ہوں گا، تو صحیح۔ دین کے معاملے میں دخالت مت کروں۔ گویا یہ کہہ کر امام حسن نے اعلان کر دیا کہ دنیا ان کی ہے، دین ہمارا۔ سبحان اللہ۔ تو جو جد سبحان نے اللہ۔ کیا تھا واہ۔ وہی بیٹے نے بھی کیا کہ مامون سے یہی کہا جی کہ ہم تیرے دنیاوی مسائل میں کوئی مرحلہ سبحان اللہ۔ نہیں قبول کریں گے، اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے، اور تم دینی معاملات میں بالکل مت بولنا، ہو میرے جی۔ حوالے کر دینا، یعنی بالکل وہی بات کہ دنیا تمہاری ہے اور دین ہمارا ہے۔ واہ۔ تو یہ امام نے ولی عہدی قبول کرنے کے ساتھ ساتھ بھی دین اور دنیا کے مراحل کو الگ کر کے یہ بتا دیا کہ وارث دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نسل رسول کی فرد جی اور مقدس ترین فرد ہوگی
یعنی دین کی وراثت آل محمد میں ہے، بے شک باقی دنیا جس کا جی چاہے جی وہ لے جائے۔ تو بے شک اس طرح آٹھویں امام نے اپنی ولی عہدی کے دور میں بھی بڑی خدمات انجام دی، اور کبھی یہودی، کبھی نصارہ اور جی کبھی مشرکین جب انہوں نے کوئی اعتراض اٹھائے تو اس کا جواب بھی آٹھویں امام نے دیا، اور یہاں تک کہ اپنے امام سے مامون مجبوراً اتنا متاثر ہوا کہ جب امام دربار میں تشریف لے جاتے تھے جی تو وہ کا استقبال کے لیے خود اٹھتا تھا، بے تو جو شک بنی عباس کے لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے۔ جی تو مامون نے کہا بھائی تم نہیں سمجھتے ہو، ان کی ہیبت اور ان کا روب و جلال ایسا ہے جی کہ مجبوری ہے ان کا استقبال کرنا، ان کے احترام کے لیے اٹھنا۔ بے پھر شک یہ طے ہوا کہ جب امام تشریف لائیں گے دربار میں تو جو دربان اور حاجی ہوں گے وہ پردہ نہیں ہٹائیں گے۔ پردہ ہٹاتے ہیں تو آنے والا موجود مہمان جاتا ہے، امام کو اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھا کے آنا پڑے گا، تو صحیح ایک طرح سے گویا یہ معاذ اللہ امام کی توہین ہوگی۔ جی تو اب یہ بنی عباس نے اپنا پلان بنا لیا، لیکن ادھر اللہ جس کو عزت دیتا ہے ظاہر ہے اس کو تو کوئی رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک حاجب کھڑے تھے کہ امام آ رہے ہیں، پردہ نہیں اٹھانا۔ حاجب اپنی جگہ خود بنے کھڑے رہے اور ہواؤں نے پردہ اٹھا دیا، یعنی صحیح امام کو اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھانے کی زحمت ہی نہ کرنا پڑی، جب تک امام گزرتے رہے ہوا پردے کو اٹھائے رہی اور پھر پردہ اپنی جگہ آ گیا۔ تو جو ذلیل کرنا چاہتے تھے وہی سر دربار رسوا بھی ہوئے، وہی سر دربار ذلیل بھی ہوئے، اور امام کی عظمت اپنی جگہ برقرار رہی۔ بے شک اسی طرح آپ نے پوری زندگی صرف کی، ظاہر ہے کہ امام کی زندگی کے اتنے ابواب ہیں اور اتنے رخ ہیں کہ مجھ جیسا بے غذات طالب علم بھی اگر گفتگو کرنا چاہے تو اپنی علم کی کمی کے اعتراف کے ساتھ کم سے کم 2 اشرے تو صرف امام کے جی فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی۔ بے شک میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ یہ 2 اشرے ہی امام کی زندگی کو احاطہ کرتے ہیں، جی یہ 2 اشرے کا مطلب یہ کہ مجھ جیسا حقیر بے ذات طالب مولا آپ علم کو اتنا سلامت بول رکھے سکتا ہے، جی تو جو علماء ہیں اور جن کی نظروں میں پوری زندگانی ہے ان کے لیے تو عمر کم پڑ جائے وہ امام کے فضائل رقم کرتے رہیں اور سبحان وہ اللہ رقم نہ ہو جائے۔ بے شک گویا کہ مولا علی کے لیے ہے وہی ان کے نسل امامت کی ہر فرد کے لیے ہے، سمندر سے علی بن جائیں، زمین اور آسمان ورق بن جائیں اور سبحان اللہ اشجار قلم بن جائیں واہ تو بھی اس خان وادے کے فضائل کے مناقب ہرگز رقم نہیں کیے جا بے سکتے، شک بے شک کیونکہ امام کی ولادت کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ولادت باسعادت کا سلسلہ ہے، جی لہذا میں اپنے بیان کو شہادت کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، جی صرف ولادتی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہیں پر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم وجود جو سعادتوں اور برکتوں کے ہمراہ اس دنیا میں نازل ہوا اور جس کی عظمتوں نے دنیا کو بہت کچھ عطا کیا اور جی بخشا، بے شک ملکات کو جب آفتاب عالم تاب شباشی کا لباس پہن رہا تھا، مشاط فطرت رات کی زلفوں میں تنگی کر رہی تھی، جی انجم کے موتیوں سے مانگ بھری جا رہی تھی، کہکشاں کی افشاں پیشانی پر چھڑک کر عروس شب سجد کر شباب کی کروٹ بدل رہی تھی، سبحان اللہ ساری دنیا سو رہی تھی مگر دنیا ہدایت کی تقدیر جاگ رہی تھی، اللہ اور اکبر امام موسیٰ سبحان اللہ بہت کی شرف خوبصورت میں جی حضرت ام البنین نجمہ خاتون کی آغوش میں واہ وہ قمر آیا کہ جو آسمان قمروں کا رشک بھی تھا سبحان اللہ جو کوہ طور کے نور کا رشک بھی تھا واہ اور جو وادی احمد کے تقدس کا رشک بھی تھا، اسی کی ولادت باسعادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت آپ حاصل کر رہے ہیں، اور شکریہ مجھ پر یہ کرم ہے کہ اس موقع پر آپ نے مجھ کو مدعو کیا تاکہ میں اس ثواب و سعادت کے تسلسل میں کچھ حصے دار بن سکوں، مولا آپ کو اور سلامت رکھے یہ حصے داری
روز آخرت میرے کام آئے. ظاہر ہے کہ انشاءاللہ. ان چند لفظوں سے ان کی مودت اور ان کی ولا اور ان کی معرفت کا حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن اس میں معاملہ یہی ہے کہ جب یوسف مصر کے بازار میں بک رہے واہ تھے، سبحان اللہ. عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو رہا تھا، جی. تو ایک بڑھیا تھوڑا سا سوٹ لے کر گئی. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، وہاں خزانے خالی ہو رہے ہیں اور تم یوسف ایک واہ غلام کو خریدنے کیا کے لیے خوبصورت اتنا سا تعبیر ہے سوٹ لے کے ماشاءاللہ. آئے. تو سبحان کہا اللہ. بھائی ہم خرید تو نہیں پائیں گے، واہ لیکن تاریخ میں یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا. سبحان اللہ. بہت اسی طرح خوبصورت ہم لوگ تعبیر. حق تو واہ نہیں ادا کر پائیں گے، لیکن اس بلجا کی طرح اگر میدان محشر ہمارا آپ کا سب کا نام آ جائے بے شک تو یہی ہمارے مقدر کی میراث ہے. بے شک. اسی کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ آپ امام کی بابرکت زندگی، ان کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے مشعل ہدایت بھی ہے، بے شک. مشعل نور بھی ہے، اور ہم سب کا سلام اس عظیم ذات پر کہ جس کو قریب الغربا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ یقیناً بے وطن تھا اور بے وطنی میں دفن ہوا، مگر آج اس کے مزار اور اس کے روضہ اقدس اور اس کے روضہ اثر کے گرد جب ہم جاتے ہیں جی تو ہم بے وطن ہوتے ہوئے بھی اپنی بے وطنی کے احساس کو بھول جاتے ہیں، بالکل. اس لیے کہ عوام ضامین اور سامعین کی پناہ. بے شک تو بے یہ شک. چند تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے کچھ قبلہ. ایمان مالک گفتگو ہو. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اس مہم موقع پر آپ نے نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. انشاءاللہ پھر بھی بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ مختلف مواقع پر آپ کے اس خوبصورت بیان سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سی بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ٹیم کے لیے آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہم دعاؤں میں یاد رکھیں کہ آپ روزہ اقدس پر ہمارے حق میں یہ دعا کرتے رہیے کہ حاضری ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں حاضری انشاءاللہ. ہوں اور اتر کا پیون بن جاؤں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، الہ کوئی آمین. میرا بھی نہیں. الہ آمین. مولا کے حفظ و امان میں رہیں قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ شہر ادب لکھنؤ ہندوستان سے عالی جناب عزت مآب مولانا استاد سید غلام حسین زیدی جون پوری صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت جملوں سے انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی وصف کو بیان فرمایا، اور یقیناً جو تعبیر انہوں نے استعمال فرمائی وہ نہایت ہی عظیم تعبیر ہے کہ یوسف کے خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے. یقیناً کوئی بھی مومن، کوئی بھی شیعہ جن کے اوپر الطاف اہل بیت علیہ السلام ہو، اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں یہ شخص موجود ہے، وہ اہل بیت کے ہر فرد کے مقام کو سمجھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم ضرور درک کر سکتا ہے کہ یہ کیا مقام ہے جہاں پر انسان جو ہے اگر ان خریداروں میں بھی نام آ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو یقیناً تمام مومنین جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے محب ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو واجب سمجھتے ہیں، اہل بیت کی ولایت کو واجب سمجھتے ہیں، اہل بیت کے لیے ہر قسم کی فداکاری، ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. الحمدللہ کہ یہ تر امتیاز مذہب حقہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کے حصے میں یہ مودت آئی. باقی لوگ کوئی ثقیفہ کی طرف چلے گئے،
کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے منصور دوانقی، ہارون الرشید، مامون جیسے ظالمین کو اپنا امام مان لیا، لیکن الحمدللہ ہمارے امام وہ ہے جو سلسلہ ذہبیہ ہے، وہ سلسلہ ہے کہ جس کو حدیث لوح میں محفوظ ہوا، اور ان کے نام بھی ذکر ہوئے، اور ان کے مرتبے کی طرف بھی مکمل طور پہ لوگوں کو آگاہ کر دیا، جو سلسلہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور سلسلہ بھی ایسا سلسلہ تھا کہ جس کا اعلان رسول اللہ نے غدیر میں کر دیا، اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ یہ حضرت امیر سب کے مولا ہے، مومنین کے مولا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ رسالت مآب جو یہ جملہ ہے کہ جس کا میں مولا، تو یقیناً رسول اللہ کو وہی شخص قبول کر رہا تھا جو مومن تھا، یعنی مومنین کا مولا رسول ہے، تو مومنین کا مولا حضرت امیر المومنین ہے۔ تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ امامت حضرت حضرات اہل بیت علیہ السلام میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جو کہ 8ویں جانشین برحق رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے فرزند ہے، رسول اللہ کے دین کا وارث ہے، رسول اللہ کا جانشین ہے، جو علم میں رسول اللہ کے برابر ہے، جو فضل میں رسول اللہ کے برابر ہے، چونکہ جانشین وہی ہوتا ہے کہ جو اسی طرح ہو جیسے ان کا مولا تھا۔ ہر شخص جانشین نہیں بن سکتا، جانشین کے لیے عصمت شرط ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ ہمارے ہاں معصوم ہے، اور دوسروں کا اندازہ نہیں، چونکہ دوسرے بس اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صرف تبلیغ میں معصوم تھے، باقی چیز میں عصمت نہیں تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مذہب شیعہ میں یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کو تبلیغ کے اندر بھی معصوم مانتے ہیں، اور تبلیغ کے علاوہ بھی معصوم مانتے ہیں، خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم ان کے جو نائبین ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، ان سب کو بھی اسی طریقے سے معصوم مانتے ہیں، معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے جتنی بھی جانشین ہے، وہ تمام کے تمام جانشین، جن میں سے پہلا امیر المومنین اور آخری سرکار زمانہ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، سب کے سب معصوم عن الخطا ہے، اور ان کی امامت بھی منصوص و منصوب من اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جہاں تک حضرت امام رضا علیہ السلام کا تعلق ہے، تو دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی رسول کی دین کی ایسی خدمت کر دی، اور ایسے دین کو حضرت نے منتشر کر دیا کہ عالم علوم آل محمد علیہ السلام کا لقب حضرت کے لیے خاص ہوا۔ یقیناً یہ پہلے سے ہی تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ امام نے مناظرہ کر دیا تو اس کی وجہ سے علوم آل محمد اس کو حاصل ہوا، نہیں، یہ پہلے بھی تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس کا لقب، یعنی جہاں پیشن گویاں ہوتی ہیں اور جہاں روایات میں ہے، تو علوم عالم آل محمد علیہ السلام کا لقب حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تھا۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہراً امام جو ہے انہوں نے مناظرے کیے، اور مناظروں میں مختلف لوگوں سے مناظرے کیے، یہودی علماء کے ساتھ مناظرے ہوئے، اور دوسرے عیسائی علماء سے مناظرے ہوئے امام کے، اور اس کے علاوہ اہل تسنن کے علماء سے بھی مناظرے ہوئے مختلف عنوان سے، اور حضرت ظاہر کے علم الہی اور علم امامت رکھتے تھے، تو کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ امام کے سامنے ٹک جاتا۔ ایک واقعہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ پروگرام کا آخری وقت ہے۔ میر فندرسی اپنے حالات زندگی میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان گئے تھے تو وہاں ہندوستان میں ایک شخص تھے جو مشہور تھے کہ اس کی سن جو ہے وہ 1000 سال
اس کی سن ہے اور یہ اس کی عمر 1000 سال ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ اس قدر قوی تھا, اس قدر طاقتور تھا کہ یہ شخص جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا, ہندو دین سے تعلق رکھتا تھا, 6 مہینے یہ سوتا تھا, 6 مہینے جاگتا تھا. اس کتاب میں حالات زندگی میں میر فندرسی جو لکھا ہوا ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ 6 مہینے سوتا تھا اور 6 مہینے جاگتا تھا. تو میر فندرسی کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب وہاں پر سید پہنچے تو سید کافی نورانی چہرے کے مالک تھے. تو وہاں جو ان کے شاگرد تھے اس شخص کے, انہوں نے جب سید کو دیکھا تو پتہ چلا ان کو بڑا پسند آیا سید کا چہرہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سید نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے اس استاد سے جو کہ پنڈت ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں جو یہ شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس وہ تو اب سونے والے ہیں, اور جب سو جائیں گے تو 6 مہینے سوئیں گے وہ, اور جب جاگتے ہیں تو پھر 6 مہینے جاگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ان سے آپ کہہ دیجئے اگر وہ قبول کریں تو میں ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہوں, ان سے بس تھوڑی سی مختصر گفتگو کرنی ہے. تو یہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان شاگردوں نے کہا کہ ایک بڑا نورانی چہرے والا ایک شخص آیا ہوا ہے, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کیسا نورانی ہے وہ؟ انہوں نے کہا بڑا نورانی ہے. تو انہوں نے کہا ان کو آپ بھیج دیجئے. جب وہاں پر وہ گئے تو یہ جو شخص تھا, یہ پنڈت, یہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ اس طرح کا ہوگا جو ہم نے خراسان میں دیکھا تھا, خراسان میں جو چہرہ دیکھا تھا آپ کا چہرہ اس طرح کا ہوگا, لیکن اس کا چہرہ کہاں, اس کا چہرہ کہاں, آپ کا چہرہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا چہرہ, تو سید نے سوال کیا کہ آپ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جو شمس شموس تھے. تو انہوں نے کہا کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں مامون نے مناظرے کے لیے بلایا ہوا تھا اور وہاں ہم بیٹھ گئے, جب سید آئے, وہ سید السردار آئے, امام رضا علیہ السلام آئے, تو میرے پاس بہت سارے سوالات تھے لیکن میں نے سوالات نہیں کیے. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو زحمت ہو جائے ان کو, تو ہم نے زحمت کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کیا. میں عاشق ہو گیا تھا. جب بہر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے عالم ہندو, آپ جو ہے وہ کیوں آپ نے سوال نہیں کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مولا میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا. تو انہوں نے میرے لیے ایک دعا کر دی اور کہا کہ چل جتنا تو نے جینا ہے چل کے جی لے. اور اس نے کہا میرے 1000 سال ہو گئے لیکن چونکہ دعا ہے اس حضرت کی, میری زندگی جو ہے وہ طولانی ہوتی جاتی ہے, طولانی ہی ہوتی جاتی ہے, اور میرے عرصہ گزر گیا. تو یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے. یعنی حتیٰ اگر ان کی نظر پڑ جائے کسی کے اوپر, مومن کے اوپر نہیں, کوئی مومن نہیں ہے, کسی غیر دین کا آدمی ہے, ان کی اگر رحمت کی نظر پڑ جائے تو ان کے اوپر کیا برکات ان کے آ جاتے ہیں زندگی میں. یہ وہ ہے کہ اگر عرض کر چکا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے اوپر جو ظاہراً کوئی مسلمان نہیں, کوئی مومن نہیں, ان کے اوپر رحمت پڑی تو وہ بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, بے شک اس دنیا میں ہی کیوں نہ ہو. آخرت ظاہر ہے کہ متقین کے لیے ہے, لیکن اس دنیا میں بھی ان کو کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں دامن کو پکڑ کے رکھنا چاہیے, اور حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور دعا کرتے ہیں بین الحرمین, اللہم عجل لولیک الفرج.